बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तस्वीर है जिसका बहुत चर्चा है, हर तरफ हुदा मतलब पुकार पई है कि हाय हाय की हो गया, हाय हाय की हो गया। वो तस्वीर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अफ़गानिस्तान के एक कौमी सलामती के मुशीर हैं हमदुल्ला मुहिब साहब, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। साहब वैसे मुझे उन्हें नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो गुफ्तगू उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की थी, तकरीबन कोई साल हो गया मेरा ख्याल है इस बात को, हलमंद के अंदर वहाँ पर जो गुफ्तगू की थी और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था मेरे मुल्क के लिए, वो उसको साहब नहीं कहना चाहिए, बस उसका नाम है हमदुल्ला, बस चूँकि तज़किरा करना इसलिए लिया जा रहा है। तो वो शख्सियत की मुलाकात हुई है और उसके बाद मुस्लिम लीग नून वाले हैं कि हमदुल्ला के हमायती बन गए हैं और तहरीक इंसाफ वाले हैं कि वो नवाज शरीफ की नफ़रत तो खैर उनमें है ही है, तो वो बुग़्ज़ नवाज शरीफ में इस तरीके के साथ आगे हैं सामने कि बस लगता है पाकिस्तान इस तो बड़ा मसला कभी कोई नहीं बनया। जबकि असल मसाइल जो हैं वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आज भी लोड शेडिंग है, बेरोज़गारी है, भूख है, महंगाई है, और जो कल तो खैर इलेक्शन भी है और उसके हवाले से भी बात करूंगा मैं आपके साथ। कश्मीर में इलेक्शन है, लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा रजीम है वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही प्रॉब्लम है कि नवाज शरीफ जड़ा ना हाय हाय साह चल दे क्यों पे है, वो ख़त्म क्यों नहीं हो गया। इस हद तक उसके ख़िलाफ़ हैं कि अल्लाह माफ़ करे। बट एनीवेज़ हसद जो है वो इंसान को तरक्की की तरफ नहीं लेके जाता बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाता है। हसद और मोहब्बत में ये बड़ा बुनियादी फ़र्क होता है। बहरहाल हमदुल्ला जो है उसने नवाज शरीफ से मुलाकात की है, और मुलाकात क्यों की है, असल मसला ये है कि मियाँ साहब ने उनके साथ मुलाकात क्यों कर ली है। और हमदुल्ला जो कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है, उसने वहाँ जाके मुलाकात की है और उन्होंने नवाज शरीफ की नज़र आया पाइन आखिर के वो जाके उनसे मिला, और नवाज शरीफ को क्या नज़र आया कि नवाज शरीफ उनके साथ मुलाकात कर बैठे। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, यानी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत, जो पॉलिटिकल सेटअप है सारा के सारा, रजीम में तो खैर पूरी बाकी भी आ जाते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका लोग भी, तो वो जो इस वक्त पॉलिटिकल यहाँ पर हायरार्की है उसके बारे में ये तासुर बड़ा आम है दुनिया भर के अंदर। और इस तासुर सच्चा है झूठा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये तासुर है बहरहाल कि इनको पाकिस्तान के अवाम की ट्रू जो है ना वो नुमाइंदगी नहीं करते या इनको हमायत हासिल नहीं है। ये वो बात है जो कि दुनिया भर में एक आम तासुर है, और इसकी वजह ज़ाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अपोजिशन में हैं, जो मुसलसल कहती रहती हैं कि जनाब जो 2018 का इलेक्शन था वो चोरी हुआ है और इनको अंपायर की उंगली के ज़रिए ये इक़्तिदार में आए हैं। अब ये वो सीन है जिसको दुनिया भर में फैलाया है पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा फैलाया, मौलाना फजल रहमान ने फैलाया, ANP फैला रही है। तो ये सारे के सारे मिल मिला के अगर आप देखें तो चीज़ें उस तरफ चली जाती हैं। लिहाजा अब ये बात जो है ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको चूँकि पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर लिफ्ट नहीं हो रही। आपको याद होगा अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला हुआ था और उस पर जिस किस्म की इर्रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू जनाब शेख रशीद साहब ने फरमाई थी, और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने अमली तौर पर पाकिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। अमली तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था इस वाक़े के बाद, जो शेख रशीद साहब की गुफ्तगू थी उसके बाद वापस बुला लिया था। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तरला तुरला पांदे रहे कि जनाब पे जो वापस वो कोई हम इसका रास्ता निकाल लेते हैं और कुछ मामला बेहतर कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक वापस नहीं भेजा। बहरहाल मौजूदा रजीम जो है अफ़गानिस्तान की उसको पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमायत हासिल नहीं है, लेकिन ये फ़ैसला बाहर अफ़गानिस्तान के अवाम ने करना कि वहाँ पे हुकूमत किसकी होगी, ये पाकिस्तान ने नहीं करना। और ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि जनाब हम जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अवाम चाहेंगे, जो वहाँ पे हुकूमत होगी हम उसकी सपोर्ट करेंगे, हम अमन जो है कायम करने में मामन हो सकते हैं, उसके ज़ामन नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है। अब ये जो रोला पे आ गया है, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब और बहुत सारे लोग जो हैं वो चल पड़े हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक्चुअली जो ट्वीट किया, और जो मैं पहले बात कर रहा था कि नवाज शरीफ ने क्यों मुलाकात कर ली, तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जनाब हमारी ये ख्वाहिश रही है मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह की कि
امن کے ساتھ ممالک رہیں اس ریجن کے اندر، اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستی کیے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کی ٹویٹ کا میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں، ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ جناب لہٰذا ہم بارڈر کے چاروں طرف جتنے بھی ملک لگتے ہیں ان کے ساتھ ہم امن اور دوستی چاہتے ہیں، اس لیے یہ ملاقات کی گئی۔ اچھا پائن تسی ملاقات کر لی نواز شریف صاحب، تے مطلب ہے کہ تسی کس کیپیسٹی سے ملاقات کر لی؟ مطلب یہ سوال ہے، آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ کی پاکستان کے کسی حصے میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی بس ایویں ہی ہے، مطلب ہومیوپیتھک کی اپوزیشن کرتے ہیں آپ کے بھائی صاحب، تو آپ نے کس چکر میں ملاقات کر لی؟ وہ ملاقات نواز شریف صاحب نے اس لیے کر لی کیونکہ جو بھی اس وقت پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل ہرارکی حرکات و سکنات کر رہی ہے اور جو اممیچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ اس میں کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھ کر چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں ان کا یقین یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یا یہ جو ہرارکی ہے انہیں سارے تتر بتر ہو جانا، انہیں نس جانا، تو ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کے بچے بھی پاکستان میں نہیں ہیں۔ یہ ویسے بات ان کی ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے تینوں بچے پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں آئے، تو وہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ گمان ہے، نواز شریف صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ آپ اس بات سے اختلاف کریں، آپ اس بات سے اتفاق کریں، پر اس بھائی دا یقین ہے اس گل دے، اور اگر دیکھا جائے تو فی الحال حالات ایسے ہی لگتے ہیں کہ وہ مطلب سب سے پاپولر نہ بھی ہوں تو ون آف دا پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ نواز شریف موجود ہیں اس وقت۔ انہوں نے یہ ملاقات اس لیے کر لی کہ عمران خان تے کل انہوں نے جانا ہے، تو افغانستان نے تو کتے نہیں جانا، تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر رہنے چاہیے اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہنے چاہیے، اس کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کر لی ہے۔ لیکن جو حکومتی سائیڈ ہے ان کا صرف ایک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ حمداللہ محب نے گالی نکالی پاکستان کو، اس لیے ان کے ساتھ ملاقات کرنا جو ہے نا وہ ثابت کرتا ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ راہ کا ایجنٹ ہے، نواز شریف جو ہے نا وہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، نواز شریف جو ہے نا وہ ملک دشمن ہے، نواز شریف جو ہے وہ غدار ہے۔ وہ پائن رب دا نا آج غداری اور ملک دشمنی دے سرٹیفکیٹ بننا بند کر دیں، خدا دا واسطہ یہ بانٹ کے نا ہم نے آپس میں ایک دوجے اینا لو لوان کر لیا کہ ساڈے ہن چہرے جڑے نا پچھانے بھی نہیں جاندے۔ اس قسم کی باتیں کرنا بند کر دیں، یہ امیچور پولیٹکس جو ہے یہ 90s اور 80s کی تھی، اس کو وہیں پہ رہنا ہے۔ 2021 آ گیا، ایک آپ کلک کرے تو آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی، گوگل ہر شے کٹ کے تہاڈے منہ تے مار دیندا ہے۔ عمران خان کی گلاں کردا رہا انڈیا میں بیٹھ کے، ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی آرمی کے بارے میں ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں، لہذا مہربانی کریں اس طرح کی گفتگو میرا خیال ہے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اب میں ان لوگوں سے سوال کرنے لگا ہوں جو کہ یوتھیا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں، اور میں ان سے پوچھنے لگا ہوں کہ جب حمداللہ نے یہ بات کی تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا؟ ایک سوال۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو کیا اشرف غنی صاحب کو باقاعدہ طور پر اس کا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا؟ 2 سوال۔ تیسرا سوال، کیا اشرف غنی اس وقت افغانستان کے صدر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اشرف غنی افغانستان کے صدر ہیں، اور اگر اشرف غنی کے وہ ابھی تک قومی سلامتی کے مشیر ہیں جن کا نام حمداللہ محب ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے افغانستان میں کسی سے بات کرنی ہوگی تو کس سے کریں گے؟ اشرف غنی سے کریں گے۔ آپ کو پسند ہے، آپ کو پسند نہیں ہے۔ جب طالبان کی حکومت تھی پاکستان نے اس کو جو ہے تسلیم نہیں کیا تھا، جب تک بھی، جب کر لیا تھا تب بھی، آپ مجھے بتائیں کس سے بات کرتے تھے؟ آپ طالبان سے بات کرتے تھے۔ جو بھائی کابل پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوگا، اب وہاں پہ تو ابھی تک وہ دیکھیں نا پرانا دور چلتا آ رہا ہے، پرانی بات وہ ہے، جیسے پتھر کے دور کا زمانہ ہوتا تھا، یا کیا کہتے ہیں ارلی بیفور کرائسٹ جو چیزیں تھیں وہ والا اس دور میں جس طرح ہوتا تھا، ابھی تک افغانستان میں وہی حالات چل رہے ہیں۔ تو جو بھی شخصیت، جو بھی لوگ وہاں پر اقتدار میں ہوں گے، آپ انہی کے ساتھ بات کریں گے نا۔ آپ طالبان کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کسی جگہ پہ طاقت میں نہیں ہے اور وہ اس وقت افغانستان کے حکمران نہیں ہیں۔ کچھ ایریاز میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، لیکن کیا اس طرح کی کامیابیوں کو ہم آفیشیلی سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی حکومت جو ہے، کوئی گروہ اٹھ کے ملک کے کسی حصے پہ قبضہ کر لے تو اس کو آپ ویلکم کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے اس مہذب دنیا کے اندر 2021 کے اندر؟
میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو آئین ہے، قانون ہے، جو ڈیموکریسی ہے، وہ ساری تو پھر ختم ہو گئی نا، پھر تو گفتگو ہی ہو گئی، پھر تو مائٹ از رائٹ ہو گیا۔ بہرحال یہ موجودہ حکومت نے جس طرح سے تنقید کی ہے اس ملاقات کے اوپر، اس سے انہوں نے اپنی محب وطنی اور نواز شریف کی غیر محب وطنی کو واضح کرنے کی کوشش کیا۔ یہ جو وزراء اور مشرا اور یہ جو ان کے حمایتی ہیں وہ کر رہے ہیں، اور نواز شریف کو انہوں نے غدار قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ حکومت آج عمران خان کی ہے اور کل کسی اور کی بھی آئے گی، کیونکہ آب حیات تو کسی نے بھی نہیں پی رکھا نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر پاکستان کیا افغانستان کے ساتھ سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے گا، یا افغانستان یہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ریشنلی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہر چیز کو ہم اپنے سیاسی فائدے نقصان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور چونکہ کل الیکشن ہے کشمیر کا، اور کشمیر کے الیکشن کے لیے پر ووٹ لینے ہیں، تو اس لیے نواز شریف کو انہوں نے راہ کا ایجنٹ، اور نواز شریف کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا۔ بہرحال یہ نواز شریف جانے اور جو اس کے حمایتی ہیں وہ جانے، اور حکومت جو ہے وہ جانے اور اس کے حمایتی جانے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چیزوں کو ریشنلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بہرحال گورنمنٹ ان دا پار کے ساتھ ہی بات کرنی ہوتی ہے، اور یہ ویسے آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے حکومت وقت کو، کہ آپ کی سفارتکاری کا عالم یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی یعنی انڈیا کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جس طرح کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات جس طرح کے ہیں وہ سامنے ہیں، اور چین جو ہمارا بہترین دوست تھا وہ ترلے پان لی دو بھائی گئے نے تھوں، ٹھیک ہے کہ جناب رب نہ آج غلطی ہو گئی معافی دے دیو، اسی پھڑ لیں گے، اسی یہ کر لیں گے، سی پیک اگے لے جائیں گے۔ یہ آپ کی سفارتکاری کا عالم ہے، تو پائے نا دوجیاں نہ گل کرو بوتی کو اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے، کشمیر کے الیکشن کا ذکر آیا تو پھر اگین نواز شریف کا ذکر اس لیے میں کروں گا کیونکہ نواز شریف نے آج ایک بار پھر بڑا دھانسو قسم کا خطاب فرما دیا سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب چند آئین شکنوں نے 2018 کے الیکشن چوری کیے، یعنی میاں نواز شریف دی سوئی اتھے ہی اٹکی پئی ہوں تکر، وہ بھائی اتھوں نہیں ہلدا پیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کا۔ بہرحال وہ وہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں 2018 کا الیکشن چوری ہوا، اور جو ہے نا وہ اس سے پاکستان میں جو ترقی تھی وہ رک گئی، اور اس کے بعد نااہل اناڑی لوگ جو ہیں وہ لا کر ہمارے سروں پر بٹھائے گئے، اور خمیازہ پوری قوم بھگت رہی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ متنازع ہیں، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ایسے ثبوت جو ہیں وہ ملتے رہے ہیں اس وقت بھی، اور ایسے شواہد سامنے آتے رہے ہیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ عمران خان کو مکمل فیور کی جا رہی ہے، پوسٹ الیکشن بھی، ود ان الیکشن بھی، اور الیکشن سے پہلے بھی، ٹھیک ہے، پری پول بھی اور ڈیورنگ پول بھی اور آفٹر پول بھی، یہ سب جگہ پہ ان کی مکمل حمایت کی گئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن جو ہے چپ سادے کھڑا تھا، سانس نہیں نکل رہا تھا الیکشن کمیشن کا، یہ حالات تھے ان کے۔ بہرحال اس کے بعد پھر مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بدامنی، ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں، اور پاکستان کے عوام اس کو بھگت رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں سے نواز شریف صاحب نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں، اپنے ووٹ کو ڈالیں بھی اور ووٹ پر پہرا بھی دیں۔ اب نواز شریف صاحب نے اپیلیں کی ہیں اور پھر کہا ہے کہ جناب کس نے عید منائی، غریب آدمی عید منا سکا نہیں بنا سکا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، جو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایک جو ہے نا انہوں نے سٹروک کھلے ہیں۔ اب وہ کتنے کارگر ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے، لیکن میں ایک بات صرف جانتا ہوں کہ اگر پاکستان کی جو 12 نشستیں ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر کشمیر کی، وہ ان میں سے جتنی چاہے پاکستان کی موجودہ حکومت اپنے نامے کر لوے، جڑی کسی دوسرے نے دے دے تو مہربانی ہے، ورنہ وہ ساری 12 کی 12 بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹوٹل 4.25 لاکھ ووٹر ہیں، اور ووٹر بھی پتہ نہیں کہو جائے۔ مطلب میں حیران آ کہ ویلی کے نام پہ سیٹیں ہیں، سری نگر ویلی کے نام پر، اور یہاں پر جن لوگوں کے ووٹ بنے ہوئے ہیں ویلی کے نام کے اوپر، ان میں سے کشمیری کاسٹ کے لوگ کم ہیں۔ یعنی حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب، مجھے واقعہ یاد آ گیا، اس دن تقریر فرما رہے تھے تو کینڈیڈیٹس کے نام پڑھ رہے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے تو انہوں نے کہا نیازی، انہوں نے کہا نیازی، یہ نیازی کشمیر میں کہاں سے آ گئے؟ یہ خان صاحب کے منہ سے اچانک نکلا، تو کہتے ہیں نیازی آج کل سب طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالت ہے ہمارے الیکشنز کی۔
تو 12 سیٹیں، ان میں سے جتنی چاہے تحریک انصاف اپنے جیب میں ڈال لے، باقی جو ہے نا وہ دل کرے دے کدی نون دے دے کدی پیپل پارٹی دے دے بس، ادروائز میرا نہیں خیال اس کے علاوہ کوئی رزلٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے 12 سیٹیں جو ہیں وہ وفاق کی حکومت کی جیب میں ہیں۔ اور لیکن جو 33 نشستیں ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر ہے، وہاں پر چونکہ مریم نے اور بلاول نے بہت اگریسو کمپین چلائی ہے، اس لیے وہاں پر لوگ بہت زیادہ اپنے ووٹ کے لیے جذباتی ہیں۔ اگر وہاں پہ دھاندلی شاندلی کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گی، لیکن اگین وہ پھر وہاں کے کشمیریوں پر ہوگا کہ وہ کس حد تک اپنے ووٹ پر پہرا دیتے ہیں اور کس حد تک اکھا میٹ لیندے ہیں کہ چلو جان دے کوئی گل نہیں اگلی باری صحیح۔ یہ پھر اگین انہی پر ہے۔ نواز شریف نے آج انہی سے اصل میں خطاب کیا ہے، درمیان میں انہوں نے موجودہ رجیم کو، اور رجیم میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی سخت گفتگو کی ہے انہوں نے کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا ریاست کے اوپر ایک ریاست قائم کی جا رہی ہے، کی گئی ہوئی ہے، اور یہی اصل میں مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ریاست کے اوپر ریاست جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور یہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی، اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے دنیا پاکستان کو جمہوری ملک نہیں تسلیم کرتی، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو جمہوریتوں کا کانفرنس کروائی اس میں پاکستان کو اسی لیے مدعو نہیں کیا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے افغانستان کا جو مشیر ہے وہ جا کے نواز شریف کو ملیا، ایتھے نہیں ملتے پہ۔ یہ آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے تحریک انصاف والوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔